are important. If we have the early diagnostic option like preeclampsia testing, अगर हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में या लेट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में preeclampsia टेस्टिंग करवा लें तो उससे हम बेटर डायग्नोस्टिक कर सकेंगे, preeclampsia की ट्रीटमेंट बेटर कर सकेंगे और ना कि हम सिर्फ इस पर डिपेंडेंट रहें कि ब्लड प्रेशर क्या आ रहा है, प्रोटीनूरिया की उसकी ट्रीटमेंट क्या है और अननेसेसरी हम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएं। तो हम लोग इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि हम preeclampsia की टेस्टिंग टाइमली करवाएं ताकि हम उस आने वाले खतरे को टाल सकें जो कि एक माँ और उसके बच्चे की हेल्थ को नुकसान कर सकता है। तो बेहतर है कि हम अर्ली डायग्नोस्टिक के ऑप्शन को ऑप्ट करें और ना सिर्फ preeclampsia के लिए बट वी डू हैव अदर टेस्टिंग ऑप्शंस। डाउन सिंड्रोम का टेस्टिंग ऑप्शन है जो कि अभी पाकिस्तान में उसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है और पीपल जस्ट गो फॉर अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर ने ये कहा आपकी हिस्ट्री नहीं है तो आपको डाउन सिंड्रोम का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन बेटर टू हैव अ राइट डायग्नोस्टिक टूल to have the right picture to decide what is going to be next. डायग्नोस्टिक टूल का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ जाके जो है डॉक्टर के साथ डॉक्टर ने कहा कि आप ब्लड प्रेशर मैंने मॉनिटर कर लिया है या मैंने स्कैन करा लिया है, नथिंग टू वरी अबाउट, बट यू नीड टू क्लैरिफाई दैट व्हाट आर द अदर डायग्नोस्टिक ऑप्शंस दे कैन हैव टू get the better idea. So that's why we are promoting and focusing on the right tool at the right time for the right patient. And it is important to have Down syndrome testing done at early stage to get the better idea. And we do have markers available for the Down syndrome testing, and other labs also have markers available for the Down syndrome testing. So it is important to utilize that tool at the right time. That women are 2 times as likely than men to experience adverse effects from medications, because a lot of women are actually missing from clinical studies, from trials. तो हमें पता नहीं होता है ज़्यादातर कि जब ये एक if a woman consumes this medicine, how is it going to impact her? What kind of adverse reactions can she experience? So I think that is probably why this number is also 2 times higher. Okay, so this brings us back to our global survey that we conducted, which is that how can health systems improve access and awareness to diagnostics. And here we spoke to policymakers, and policymakers truly believe in the importance of diagnostics, and they believe that national guidelines can actually inform these diagnostic strategies, because at the government level पर national level पर इस पर बात नहीं होगी, it's not included in guidelines, it will probably be a little difficult to drive this kind of conversation and implementation forward as quickly as you would want this to happen. So coming to what policymakers believe, around 70 to 75% believe that clinical decisions are based on diagnosis, and that comes from the diagnostic test. 70 to 80% believe that diagnostics affect therapeutic management. However, 5 to 10% of healthcare budgets are allocated to in vitro. दवाइयाँ बिकती भी हैं, डॉक्टर्स लेते भी हैं। ख़वातीन को, यंग लड़कियों को जिनकी उम्र 12 से 14 साल थी, उनको एड्स हो गई। सो मुझे वहाँ के एक जीपी ने बताया, तो मैंने कहा चलो वहाँ जाके इस पर रिसर्च करनी चाहिए और हमें इस पर कोई न्यूज़ देनी चाहिए। और ये बात आज से कोई 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, अब तो खैर दौर बदल गया। तो जब मैं उन लड़कियों के इंटरव्यूज़ करने गया, तो पहले तो इंटरेस्टिंग बात है कि जो मेरा फोटोग्राफर था वो सांस भरता और बाहर जाके सांस लेता और फिर तस्वीर बनाने आता। एक तो उसकी पहली बेवकूफ़ी है कि जी एड्स लग जाएगी मुझे, तो वो सांस लेके भर के फिर आता, फिर तस्वीर बनाता, फिर जाए। खैर उसको समझाया मैंने कहा ऐसा नहीं है। मैंने उन ख़वातीन से पूछा, बच्चियों से, सो कॉल उनकी जो नानियाँ दादियाँ होती हैं, मैंने कहा आपने इनको समझाया नहीं कि इस तरह नहीं करना। उन्होंने कहा जी कि हमें तो सिर्फ माँ ने ये कहा था कि शुगर के मरीज़ के पास नहीं जाना, शुगर लग सकती है, बाकी जो मर्ज़ी कर लो। ये हमारी अवेयरनेस का हाल था। सो हमें तो एड्स लग गई अब, और उनकी उम्रें देख के मुझे बड़ा दुख हुआ कि ज़ाहिर 12-14 साल थी और उस ज़माने में एड्स का कितना का इलाज था, ठीक है, कितने साल वो ज़िंदा रही होंगी ये तो बल्ला था। दूसरा वाक़या जो मैं इसलिए वाक़या शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिकली चीज़ को समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होता है। हमारे यहाँ किताबी नॉलेज देना कि हम सब अच्छे हैं, ये शुरू से हम पढ़ते आए और मैं भी पढ़ता आया, अच्छे फिर भी न बने हम, पता नहीं कब से पढ़ रहे हैं। हमारे टीचरों ने कहा दुनिया बड़ी अच्छी हो जाएगी जब तुम बड़े हो गए, तो दुनिया और ख़राब हो गई
اور ہم ان کے استادوں کی باتیں سنتے رہ گئے. سو جب جسٹس ثاقب نثار صاحب کا پتہ نہیں بات سارے لوگوں کو ان سے اختلاف ہو سکتا ہے, میں نے ایک کالم لکھا پاگل خانے پر. ہم تو پاگل خانے کہتے ہیں, لوگ مینٹل ہیلتھ کا انسٹیٹیوشن کہتے ہیں, ذہنی صحت گاہ کہہ لیں, کچھ کہہ لیں. تو میں نے کالم لکھا کہ وہاں بڑے حالات خراب ہیں, تو انہوں نے مجھے اس پر بلا لیا. میرے کالج فیلو بھی تھے, گورنمنٹ کالج میں مجھ سے ایک ساتھ سینئر بھی تھے, تو دوستی وستی بھی تھی, صاف سی بات ہے. تو میں چلا گیا. انہوں نے کہا میں کمیٹی بنانا چاہتا ہوں, ڈاکٹر صاحب بشیر ملک اس کو چیئر کریں گے, جو پاکستان کے بڑے نامور سائیکیٹرسٹ ہیں, تو اس کمیٹی میں آپ آ جائیں اور مجھے ایک رپورٹ بنا کے دیں کہ میں کیسے اپلفٹ کر سکتا ہوں اس مینٹل ادارے کو. تو میں نے اس پر کام شروع کیا. ہم لوگوں نے وہاں پہ 1400 مریض تھے, جن میں 400 خواتین تھیں اور 1000 میل تھے, اور رات کو ایک ڈاکٹر ڈیوٹی پہ ہوتا تھا, اور وہ عورتیں ان میں سے کئی پریگننٹ تھیں. جس معاشرے میں یہ ہوتا ہو, آپ اس معاشرے سے کیا توقع کر رہے ہیں. تو میں نے اس پہ رپورٹ بنا کے دی ثاقب نثار صاحب کو کہ یہ حالات ہیں. تو انہوں نے کہا اب تو میرے 2 ماہ رہ گئے ہیں. سو وہ رپورٹ میری اور ہماری محنت جو تھی ساری ضائع ہو گئی. اب آپ جیلوں پہ آئیں. جیلوں میں خواتین ہوتی ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ روش نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے, کاش کہ روش اس پہ بھی شروع کرے کام. یہ ایک اویئرنیس ہے. وہ عورتیں جیلوں میں ہوتی ہیں, ان میں ینگ لڑکیاں بھی ہیں. وہ رات کو کن لوگوں کو سپلائی کی جاتی ہیں, کہاں جاتی ہیں, آج تک میڈیا نے اس پر بات نہیں کی. یہ بڑی ایک میں بات جو کر رہا ہوں بڑی دلائل کے ساتھ اور ثبوت سے کر رہا ہوں. تو ہمارے معاشرے میں اس قدر برائیاں ہیں جس پر ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. بیماریاں تو ٹھیک ہیں, وہ تو چل ہی رہی ہیں, اور وہ بیماریاں بڑھیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, اس میں کمی بالکل نہیں آئے گی. آپ بالکل اس چیز کو آپ چھوڑ دیں کہ بیماری کو کم ہوگی, کیونکہ آپ دیکھ لیں 20-25 سال پہلے اتنی شوگر کے مریض نہیں تھے, ایڈس کے نہیں تھے. میں ڈیفینس میں رہتا ہوں لاہور میں, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ڈیفینس میں 10 سال بعد یہاں ہر دوسرا بندہ مریض ہوگا, جس قدر وہ بیکری کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں پہ اویئرنیس دینے کے لیے اسکولوں سے کام کرنا ہے, کالجوں سے کام کرنا ہے. دیکھیں یہ جو آج کے اسکول کے بچے ہیں, انہوں نے کل کو ماں بننا ہے, کل کو انہوں نے معاشرے میں آنا ہے. ہم کام کر رہے ہیں ان بیچارے بوڑھوں پر جو بیچارے اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں, یہ اتنے مریض کرونک ہو چکے ہیں کہ بس ان کو آپ لے کے چل سکتے ہیں, ان کی بہتری ان میں کوئی خاص نہیں کر سکتے. تو کیوں نہ ہم بیماری سے بچنے کی بات کریں. تو ہمیں ان اسکولوں کالجوں میں جا کے روش کو چاہیے کہ آپ لوگ وہاں لیکچرس دیں, وہاں لوگوں کو بتائیں. ٹھیک ہے. اب چھوٹا سا واقعہ جو ہے کہ یہ مینٹل دیکھیں گورے نے بہت کام کیا, ہم نے ہمیشہ گورے کو برا کہا. آج ہم جو بیٹھے میڈیکل کی بات کر رہے ہیں, یہ گورے کی مہربانی ہے. یہ 300 سال پہلے ان کی اگر میڈیکل آئی تو ان کی مہربانی کہ آج ہم سب لوگ اس پر بات کریں. لاہور کے پولیس چیف تھے کرنل نیک, وہ لاہور کی ایک سڑک سے گزر رہے تھے 1860 میں. تو کسی نے, ایک پاگل عورت نے صرف ان کے گھوڑے کی لگام کھینچی, نہ اس کو مارا تھپڑ, نہ کوئی گالی دی, کچھ نہیں کہا. اس کی رپورٹ وائس رائے کو گئی کہ لاہور میں آج ایک واقعہ ہوا کہ کرنل میک لاہور کی سڑک سے گزر رہا تھا اور ایک پاگل عورت نے گھوڑے کی لگام کھینچی اور بھاگ گئی. وائس رائے نے کہا کہ یہاں ذہنی مریضوں کے لیے کوئی جگہ ہے, یہاں کا کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا امیڈیٹلی بنا دی جائے. یہ کام کرنے کا انداز ہوتا ہے. ہماری طرح نہیں ہوتا کہ پالیسیاں بنتی رہتی ہیں اور پھر خراب پڑی رہتی ہیں. دوسرے 2 واقعات بھی اسی طرح کے ہیں کہ پنجاب کے گورنر تھے لارنس, وہ آئے تو ان کی وائف کو رات کو دانت میں درد ہوا, پتہ کیا کوئی ڈاکٹر نہیں, تو انہوں نے کہا امیڈیٹلی یہاں پہ ڈینٹل ہاسپٹل بنایا جائے. اس طرح ایک اور گورنر صاحب آئے تھے, ان کے گھوڑے کو تکلیف ہوئی, تو انہوں نے کہا یہاں کوئی جانوروں کا علاج کا نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی نہیں. انہوں نے کہا فوراً یہاں پہ ویٹرنری اسکول بنایا جائے. یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہم نے کبھی لوگوں کو بتائی نہیں. یہ ہسٹری وہ جو ہے ہم نے کبھی بتائی نہیں. ہم لوگ گورے کو صرف کہتے ہیں کہ برا, ننگا, فضول. آج میڈیکل سائنس میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں, جو اب چیزیں استعمال کر رہے ہیں, یہ ساری انہی کی دی ہوئی ہیں. انہوں نے آ کے یہاں میڈیکل کالجز بنائے, یہاں پہ یونیورسٹیز بنائیں, یہاں پہ تعلیم دی, تربیت دی. ٹھیک ہے برائیاں بھی ہوں گی, جو
نظریاتی برائیاں بھی ہو سکتی ہیں, ہمارے مذہبی برائی ان سے اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو اس طرح برا کریں. سو جو کام آپ نے شروع کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک قابل ستائش ہے اور آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور پاکستان کی جن خواتین کو آپ نے آج اسٹیج پہ بلا رہی ہیں اور ان کو اپریشیٹ کر رہی ہیں, یہ بہت بڑا کام ہے. اس کی بھی بہت تاریخ ہے کہ ہمارے ہاں تو لوگ نہیں بتاتے. 1936 میں اس بر صغیر کی پہلی خاتون تھی جس نے ایز اے کمرشل پائلٹ سلرا ٹھاکرے جہاز اڑایا, اور وہ لاہور سے کراچی پوسٹ لے کے جاتی تھی, ڈاک لے کے جاتی تھی. ہم نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا, ٹھیک ہے جی. ہم نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا کہ جو پہلی پاکستان کی بلائنڈ لڑکی ہے سائمہ سلیم جس نے یو این اے میں کام کری اس وقت, ہم نے کبھی اس کے بارے میں بات نہیں کی, ٹھیک ہے جی. ہم نے بہت سی چیزیں, ہم نے کبھی اس عورت کا ذکر نہیں کیا جس نے پری پارٹیشن ڈاکٹر مس علی محمد جس نے میتھ میں پی ایچ ڈی کی جرمنی سے. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے اس کا انٹرویو کیا اور لاہور کالج کی پرنسپل رہیں. تو ہم لوگوں نے ان تمام خواتین جنہوں نے اس میں پہلی مرتبہ جو کام کیا ہم نے ان کو دبا دیا. ہم نے صرف کہا, آپ دیکھیں پچھلے 75 برس میں جتنی سیاسی بحثیں ہوئی ہیں, کیا ان سیاسی بحثوں کے بعد سندھ خوبصورت ہو گیا؟ کیا کراچی خوبصورت ہو گیا؟ کیا ہمارا نظام بہتر ہو گیا؟ کیا چوری چکاری کم ہو گئی؟ کیا ہم بہت اچھے انسان بن گئے؟ کیا دنیا کے لوگ ہماری مثالیں دیتے ہیں کہ بہت اچھا ملک ہے؟ ان سیاسی بحثوں نے کچھ نہیں دیا اس ملک کو سوائے کہ ایک لڑائی جھگڑا, اور کوئی ویژن نہیں کھلا. ٹھیک ہے, جو حاکم ہے جو ان کی مرضی ہے وہ وہی کر رہے ہیں. یہ شام کو جو سیاسی سیاپا ہوتا ہے جسے میں ہمیشہ سیاسی سیاپا کہتا ہوں, یہ ایسے ہی چلتا رہے گا کیونکہ ان کی دیہڑیاں لگتی ہیں, وہ انجوائے کرتے ہیں, لوگ بیٹھتے ہیں, ریٹنگ آتی ہے. کیا کبھی کسی نے بیٹھ کے اس پہ بحث کی کہ جی جیل میں جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان کے کیا مسائل ہیں؟ ان کے نفسیاتی مسائل بھی ہیں, ان کے جسمانی مسائل بھی ہیں. ہاسٹلز میں میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں نے پچھلے 35 ایئر سے میں وزٹنگ ٹیچر بھی پڑھا بھی رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں اس وقت کوئن میری کالج کا بورڈ آف گورننس کا ممبر بھی ہوں. 2 بجے لڑکی جب ہاسٹلز جاتی ہے تو اگلے دن 8 بجے تک اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ موبائل پکڑتی, پھر لوگوں سے رابطے کرتی ہے, اپنا ٹائم گزارتی ہے. کسی ہاسٹل میں لاہور کے گرلز ہاسٹل میں کوئی انڈور گیم نہیں ہے. کہاں اپنی انرجی ضائع کریں گی؟ یہ موبائل پکڑیں گی, دوستی کریں گی اور پھر خراب ہو جائیں گی, اور پھر ہم کہیں گے معاشرہ بہت گندا ہو گیا. کیا معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے پالیسی ساز نے کام کبھی کیا؟ کسی پالیسی ساز نے کبھی اسمبلی میں بحث ہوئی؟ اسمبلی میں یہ بحث ہو رہی ہے فلاں بک گیا, فلانا گھوڑا بک گیا, فلانے گھوڑے پہ پیسے لگ گئے. ہم یہی چکر چلاتے رہتے ہیں کہ آج اس پر کبھی اسمبلی میں اس پر لڑائی. کبھی کسی سیاسی پارٹی نے دھرنا دیا کہ تعلیم عام کرو؟ کیا کبھی کسی سیاسی پارٹی نے دھرنا دیا کہ صحت کے لیے بہتر سہولتیں ہوں؟ جناح اسپتال میں نے خود دیکھا کراچی میں 8 بچے ایک بیڈ پر پڑیں گے. آپ کے کراچی کی صورت حال ہے, مجھے وزٹ کرایا کہ وہاں کسی نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ایفرٹ کر رہے ہیں, چلیں آپ ایک دیا جلا رہے ہیں, چھوٹا سا دیا ہے لیکن آپ نے دیا جلایا تو ہے. اب دیا جلتا ہے, ہوا آتی ہے, یہ اللہ جانتا ہے, یہ وہ دیا, لیکن آپ کی ایفرٹ جو ہے بہت اچھی ہے. میں اسے دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک ٹھہرے ہوئے پانی میں, تالاب میں ایک پہلا پتھر پھینکا, اس میں تھوڑی سی ہلچل شروع ہو گئی ہے. تو آئندہ بھی اس سلسلے کو جاری رکھیے گا. اگر میری کوئی بات بری لگی ہو, تلخ لگی ہو تو معذرت ہوں. ممان آپ کدھر ہے؟ نہیں تب تک پیسے وصول نہیں ہوں گے. ٹیسٹنگ جیسے جیسے ٹیسٹنگ کی گئی, دے کیم اپ ود مور اینڈ مور کیسز. جتنی جلدی کیسز کو آئیڈینٹیفائی کیا اتنی جلدی ان پہ قابو پایا گیا, اتنی جلدی ان کو ٹریٹ کر لیا گیا, اینڈ سو دیٹ ہیلپ اس ان دا ایفیشینٹ کنٹرول آف دا ڈیزیز. So likewise it is true for all sorts of diseases, whether it is a communicable disease or it is a non-communicable disease, کہ testing is the key for success. اور اگر ہم سیکنڈری لیول آف پریونشن کی بھی بات کرتے ہیں, بیکاز وی نو دیٹ پریونشن از بیٹر دین کیور, اگر ہم سیکنڈری لیول آف پریونشن کی بات کریں تو ارلی ڈائگنوزس اینڈ ارلی ٹریٹمنٹ از دا بیسٹ وے ٹو کنٹرول دا ڈیزیزز. سو ڈائگنوسٹکس کے لیے جو ان کی امپورٹنس ہے اس کے بارے میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے.
بٹ وی نیڈ ٹو ایمفسائز وی نیڈ ٹو اسپیک اباؤٹ اٹ ایٹ ایوری کارنر. اس کے بارے میں بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ روش نے یہ فورم ارینج کیا جس کے اوپر ہم سارے آج ڈائگنوسٹکس کی کیا امپورٹنس ہے اور ویمن ہیلتھ کو اس کے ساتھ اسٹرینتھن کیسے کیا جاتا ہے اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے. سو دا اسٹیج از ریڈی اینڈ اب ہمیں ہمارا ناؤ اٹس ٹائم ٹو انوائٹ آور پینلسٹ. Doctors, pharmacists. میرا فیلڈ ہے تو میں زیادہ اس پہ ہی دیکھتی ہوں اور اسی کو مینیج کرتی ہوں. تو یہ ہمارے جو ہم نے ایک سروے کیا تھا اس میں بھی یہ بات بہت کلیئر ہوئی تھی کہ عورتوں میں ہیپیٹائٹس جو ہے وہ جنرلی. ڈاکٹر ظفر شاہ نے پوچھا کہ جی گیپس کیا ہیں ان دی ڈائگنوسٹکس اینڈ دا ٹریٹمنٹس. تو میں نے اتنے سال جو پبلک ہیلتھ کی ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے کلچر کا سوسائٹی کا بڑا رول ہے اس سب کے اندر. کہ اگر ہمارا کلچر یا ہماری سوسائٹی ایسی ہو کہ جو اوپن ہو, جو کلچر کہتا ہے جو سوسائٹی کہتی ہے لوگ اس طرح چلتے ہیں. اگر آپ دیکھیں پاکستان میں عورت جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے ڈیسیشن لے لیتی ہے. شی از ویری ویری پوزیسو اباؤٹ ٹیکنگ ڈیسیشنز اباؤٹ دا چائلڈ ہیلتھ. کہ اگر بچہ بیمار ہے تو اس کو اسپتال بھی لے جائے گی, اس کے لیے دوا بھی لے آئے گی, اس کے لیے پیسے بھی کہیں نہ کہیں سے نکال لے گی. لیکن جہاں اس کی اپنی ہیلتھ کی بات آتی ہے تو شی از سو مچ ڈپینڈنٹ کہ یا اس کا شوہر اس کو اجازت دے گا تو وہ جائے گی, یا اس کی مدر ان لا اجازت دے گی, یا اس کے کوئی میل ممبر آف دا فیملی اجازت دے گا تو وہ جائے گی. So she is very very vulnerable for her own health, although she knows she is not well, but she cannot go and see a doctor until unless the family agrees کہ ہاں آپ جا سکتی ہو. اور اسی طریقے سے جو مجھے ایک اور گیپ بہت بڑا نظر آتا ہے وہ ہمارا ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم ہے کہ جو صبح 8 بجے سے 2 بجے تک چلتا ہے. 2 بجے کے بعد پھر پبلک ہیلتھ اسپتال بند ہو جاتے ہیں, پھر صرف ایمرجنسیز کیٹر ہو رہی ہوتی ہیں. ہمارے سسٹم میں اس ٹائم میں مرد حضرات جاب پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. عورتیں اسپتال جا نہیں سکتی کیونکہ مرد گھر پہ نہیں ہے, وہ اجازت نہیں دے گا تو جا نہیں سکتی ہیں. تو اس لیے وہ رکی رہتی ہے کہ جب مرد آئے گا تو جائیں گے, لیکن جب مرد آتا ہے تو اس وقت اسپتال بند ہو جاتا ہے. سو اٹس اے ویری ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز کہ although she needs a treatment, she needs to go to and see a doctor, but she cannot go because ایک تو مرد نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ اسپتال بند ہو گیا. سو آئی تھنک ہمیں اپنے ان 2 سسٹمز میں اوبویسلی ایک تو سوسائٹی کو بہتر کرنا ہوگا, پلس ہمیں اپنے ہیلتھ سسٹمز میں یہ ٹائمنگز کو چینج کرنا ہوگا. ہمیں اپنے ہیلتھ سسٹمز کے اسپتالوں کو 8 to 2 کے بجائے 8 to 8 یا 24/7 کرنا ہوگا تاکہ عورتیں بچے اس کو ایکسیس کریں اور اس ڈیفیشنسی اس سے ان کی کچھ نجات ہو جائے. So these are, I think, 2 major gaps that I think are preventing women to access diagnostics and treatment. Diagnostics, yet In the early stage, stage 1 cancers are the best time that you can almost cure the patient. So early diagnosis is the key for all cancers, not just breast cancer. اب جہاں تک بریسٹ کینسر کا تعلق ہے, کراچی has the highest incidence of breast cancer in the whole of South East Asia. I think this is like an endemic in the city. ہم جب میڈیکل کالج میں ہوتے تھے ہم ہارڈلی کوئی بریسٹ کینسر کا کیس دیکھتے تھے. آج میں جہاں کام کرتی ہوں میں ہر ہفتے ایٹ لیسٹ 20 بریسٹ کینسر کیسز ڈائگنوز کرتی ہوں. سال کے 1000 کیسز زیادہ ہم لوگ ڈائگنوز کرتے ہیں جن کی میسٹیکٹمیز ہوتی ہیں. فیمیلز اوبویسلی بریسٹ کینسر کے ساتھ بہت سارے ایشوز ہیں. دے فیل شائے ٹاکنگ اباؤٹ بریسٹ کینسر, دے ہیو لیک آف نالج, they have lack of facilities to go and get themselves seen. ان کو اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہے بریسٹ کینسر کی. ہم دیکھتے ہیں جب ہم سال میں بریسٹ کینسر منتھ مناتے ہیں تو what we see is that there is a rise of patients coming to the OPDs for their breast problems. تو یہ اویئرنیس اگر ہم فریکوینٹلی کریں تو ڈیفینیٹلی اس سے فرق پڑے گا. دوسری چیز, ہم کو سب کو پتہ ہے کہ بریسٹ کینسر کی پریونشن اور ارلی اسکریننگ میں میموگرافی پلیز اے رول. اب میموگرافی جو ہے وہ آپ اٹ از ریکمینڈیڈ آفٹر 40 years of age, and what we are seeing now is breast cancer much earlier than 40 years of age. We see breast cancer in the females in their 30s, in their 20s. کیا کریں آپ,
आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि हम ये चीज़ प्रोपोगेट करें कि सेल्फ एग्जामिनेशन. Self examination, if a woman can do her self examination on a monthly basis, she can pick up early breast cancer. उसके लिए ना आपको मेमोग्राफी की ज़रूरत है, ना उसको आपको कहीं जाने की ज़रूरत है. अगर आप खुद एग्जामिन कर लें बहुत अच्छी बात है, वरना हम लेडी हेल्थ विजिटर्स जो होती हैं आपकी LHCs, उनको ट्रेन करें, जो उनको गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए ट्रेन किया जाता है, उनको अगर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए भी ट्रेन किया जाए तो दे कैन गो एंड एटलीस्ट एग्जामिन द ब्रेस्ट ऑफ द फीमेल्स, विच इज़ गोइंग टू हेल्प इन अ बिग वे. अगर आप कैंसर को अर्ली केस स्टेज में डायग्नोज कर लें तो ऑब्वियसली द रिजल्ट्स आर फार बेटर देन इफ इट गोज अप इन स्टेज 3 or 4 cancers. Does that answer all your questions? जी हाँ, नहीं दैट इज़ अ वेरी डिटेल्ड रिप्लाई. और जो आपने बात कही है कि सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच कैन बी इजीली डन बाय एवरी फीमेल बाय देमसेल्व्स. in most industries, right? अगर आप देखें start of the workforce पे तो it's almost 60-70% that are women, and as we go higher it kind of reduces. इसका of course one thing is why does it reduce and is the climate okay for women to work? But इसका दूसरा counter ये भी है कि many women choose to leave the workforce for things that are more compelling. Could be हमारा DNA ऐसा है that we are more compassionate, we are people who women by nature like to care about other people, so there are a variety of reasons. So kind of in healthcare the statistics are the same. Where I've seen zara sa difference in healthcare favoring women, I have to say, is the fact that there are lots of women leaders जो आपके 25% statistics में आ नहीं रहे हैं. ठीक है, ये वो औरतें हैं who have left, who are now spearheading a lot of NGOs for healthcare, who are following compassionately their heart to look after others. ठीक है, जो हम अपने senior leadership statistics में लाते नहीं हैं. So I think we are quite lucky कि healthcare में हैं औरतें who are leading the way in a lot of areas which are going maybe not documented by this. आती हूँ मैं आपके वाला पॉइंट पे कि where is the gender presence, right? Are we caring enough for it? This, let me tell you, is just not by having women there. Every man in the thing has a mother, most have daughters, has a wife, you know, and to be honest, if that is just having women there is going to further a woman's cause, to be honest, I don't think that's going to make a difference. Why? Because जब एक औरत और एक mother अपने आप अगर उसको it's been proven हाँ कि आप $1 दो to an औरत who earns $1 and a man, वो spend करते हैं बड़े differently. औरत ये नहीं देख रही कि मेरी बेटी है या बेटा, वो spend कर रही है 80% of that dollar on the basic rights for the children, चाहे वो लड़की हो या लड़का, looking after her husband. So I think just women can't promote women's cause. ठीक है, men and women both have to promote the cause of health in their loved ones, जिसमें मर्द और औरतें आते हैं. So that. Thank you very much, Hafsa, for such a detailed reply. So again, now it's turn back to Dr. Huma Qureshi. And also they believe Even the middle class में भी आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं. अगर मेल पे खर्च करने की ऑन दी अदर हैंड बात होती है तो मेरे ख्याल में उसको बड़ी क्विकली कर दिया जाता है. हेपेटाइटिस इज़ गेटिंग मोर प्रिवेलेंट, और अगर हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करें तो फॉर एवरी 106 मेल्स देयर आर 100 फीमेल्स, सो इट्स ऑलमोस्ट इक्वल. और हम ये देखेंगे कि अगर हेपेटाइटिस सी की जिस तरह इन्होंने फिगर्स दिखाए हमसे शेयर किए, तो उसमें भी इक्वली फीमेल्स भी इफेक्टेड हैं अगर हम मेल्स के साथ उनका कंपेरिजन करें. तो क्या हमें करना चाहिए कि हमें इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए कि ये जो एक खर्चा हम ख़वातीन पे करने से बचाते हैं, ऑन द अदर हैंड मेल्स हमारी एक प्रायोरिटी है कि जिसके ऊपर हम नहीं सोचते, जहाँ पे उनके हेल्थ के ऊपर उनके खर्चे की बात आती है.